अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा सूरह आले इमरान पे स्टडी सर्किट जारी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 24वीं नशिस्त हम शुरू कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने इसके रुकू नंबर 18 और 19 की तिलावत, तर्जुमा और उसकी तशरीह हमने पढ़ी थी तफहीम कुरान से, और उस पर जो मुख्तलिफ नुकात थे उन पर उसको समझने का और उसमें जो डिस्कशन के नुकात थे उन पर गुफ्तगू का आगाज़ हमने कर दिया था। और इस नुक्ते पर हमारी बात हुई थी पिछली नशिस्त में कि जिन लोगों ने ज़ख़म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहा तो उन लोगों का तस्करा जो है वो यहाँ पर आया था और हमने उस पर तफसीली बात की थी कि ग़ज़वा उहद के बाद जो है वो ज़ख्मी हालत में और इंतहाई थके हुए होने के बावजूद किस तरीके से अहले ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कुफार के पीछे गए और बहुत दूर तक, तकरीबन 13-14 किलोमीटर तक, यानी 8 मील का फासला जो था वो उनके पीछे, उस हालत में कि जबकि मुकम्मल तौर पर सवारियाँ भी उनके पास मौजूद नहीं थी, उन्होंने तय किया। और उसके बावजूद अल्लाह रब्बे करीम ने यहाँ इन आयत में फरमाया कि उनमें जो अशखास नेकूकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा अजर है। यानी ये हमने सबक सीखा था कि कितना ही हम अल्लाह के दीन की राह में और अल्लाह को राज़ी करने के हवाले से कितनी ही तवज्जो हम कर रहे हों, अगर वो महज लोगों को दिखाने के लिए है या उसके पीछे नीयत कुछ और कार फरमा है, तो उसका कोई अजर अल्लाह के पास मिलने वाला नहीं है। अल्लाह के पास अजर उसी काम का मिलता है जिसमें नीयत खालिस्तन अल्लाह को राज़ी करने की हो। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जिन लोगों का अल्लाह के ऊपर भरोसा होता है और पक्का ईमान होता है उनका कि अल्लाह ही के पास सारी ताकतें हैं, और जब आप अल्लाह की राह के अंदर जो है खालिस्तन अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं तो अल्लाह की मदद भी आपको मिलती है। उनके खिलाफ जब जो है प्रोपेगेंडा बड़े पैमाने पे किया गया उनको मायूस करने के लिए, डराने के लिए, तो उसके क्या असरात हुए और फिर जो है किस तरह जो है एक थोड़े से डटने वाले गिरोह की वजह से बाकी फिर मुसलमान जो है वो उठ खड़े हुए। तो इस पर भी हमने तफसीली बातचीत की थी कि आज के ज़माने में भी जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो अपने प्रोपेगेंडा के ज़रिए से, जो कि मुख्तलिफ ज़रिए से किया जाता है, टेलीविज़न के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, टीवी प्रोग्रामात के ज़रिए, तज्ज़ियों के ज़रिए से, और मुसलमानों को मायूस करने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाती है, तो उसका असर एक बहुत बड़ी तादाद पर हो जाता है। लेकिन अगर मुसलमानों के अंदर एक थोड़ी कलील तादाद भी ऐसे लोगों की मौजूद हो कि जो कि डटने वाले हों, हिम्मत वाले हों, जुर्रत वाले हों, और वो खड़े रहें और वो लीड करने को तैयार हो जाएं बाकी आमतुन्नास को, तो फिर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से वो मदद आती भी है और आएगी भी इंशाल्लाह, कि फिर बाकी लोगों के दिल भी जो है वो मजबूत हो जाएंगे और वो उठ खड़े होंगे अल्लाह के दीन के लिए। इस पर हमने तफसीली बातचीत की थी। और इसमें हमारे सामने ये बात भी आ गई थी कि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे फरमाया कि अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से खामखा डरा रहा था। यानी अल्लाह ताला ने वो जो डराने वाले लोग थे उनके बारे में ये फरमाया कि वो दरअसल जो है वो शैतान था, वो शैतानी अमल था या शैतान बुनियादी तौर पर उसके पीछे काम कर रहा था। इसमें दोनों बातें पेश नज़र रखनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह रब्बे करीम ने सबसे आखिरी सूरह नास के अंदर जो है शैतान के बारे में ये फरमाया कि वो मिनल जिन्नती व नास, के जिन्नों में से भी है, इंसानों में से भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शयातीन जिन जो है वो इंसानों को डरा रहे होते हैं, बल्कि ये जो लोग डराने का और मायूसियाँ फैलाने का काम कर रहे होते हैं ये भी दरअसल शैतान ही हैं। यानी ये शयातीन इंस हैं, इंसानों में से ये जो है शयातीन है बुनियादी तौर पर। तो इसलिए इन लोगों से होशियार रहना, इन लोगों से अल्लाह की पनाह मांगना और इनकी पैरवी ना करना और इनके रास्ते पे ना करना, ये मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला नुक्ता आ रहा है जिस पर अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आज कुफर की राह में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं उनकी सरगर्मियां तुम्हें आजुर्दा ना करें।
یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک پہلا تو یہاں پر نقطہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے نا وہ صرف جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہی کوئی دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر جو ہے ایک تعداد انسانوں کی آپ کو نظر آتی ہے جو کفر کی راہ کے اندر بڑی دوڑ دھوپ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دوڑ دھوپ کیا ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے، کس کس طرح کے کام جو ہے وہ کفر کی راہ میں جو کفر کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک نقطہ ہے جس پر اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ فلور اوپن ہے، آپ میں سے کوئی بھی بھائی اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں، مثالوں کے ذریعے سے اس پر کوئی بات کرنا چاہیں، آج کے زمانے کے حوالے سے، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر جو کفر کے ایجنٹ ہیں وہ کس طرح کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور جو کفر اٹ سیلف ہے، جو ان کے اپنے ممالک ہیں، جو وہ قومیں ہیں جو کفر کے راستے پر جو چل رہی ہیں، وہ کس طرح کی دوڑ دھوپ ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں۔ یہ نقطہ ہے، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی سوسائٹیز کے اندر آپ کو کس طرح کی دوڑ دھوپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ یعنی جو کفر کے حوالے سے جو دوڑ دھوپ ہے، کفر ہے کیا، اس پر ہم پہلے کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ جی رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے اچھا پوائنٹ وہ کیا ہے۔ اچھا، کفر کی جہاں تک آپ بات کی ہے تو کفر تو یہی ہے، لفظی مطلب تو یہ ہے کہ انکار کرنا، لیکن یہاں جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کی جو احکامات ہیں اس سے انکار کرنے والے جو ہیں اس کی کفر کی بات کر رہے ہیں اس مقام پہ۔ تو اپنا کیا کہہ سکتے ہیں، جہاں یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا، اس میں جو لوگ واضح طور پر اللہ کی راہ کا، اللہ کی احکامات کا انکار کر رہے ہیں، ان کی تو دوڑ دھوپ جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مطلب ایسے ممالک جو واضح طور پر اللہ کی احکام، اس میں ہم مطلب یہ کہ اگر کہیں تو مطلب جیسے جو ہندو ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ واضح مطلب اللہ کے اس کو احکام کو جو ہے وہ نگیٹ کرتے ہیں، لیکن باقی پھر اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں تو ان کے لیے اب ظاہر ہے جو اللہ کے جو لاسٹ احکامات ہیں ان کی تو وہ بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کو ان کے خلاف تگ و دو کر رہے ہیں، اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تو وہ تمام بھی اسی میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ سوال ایک میں مطلب میں چاہوں گا اس کی وضاحت کہ مسلمانوں میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کی وہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے مطلب یہ کہ ان کی نیت کو مطلب سمجھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی ایک توجیہ پیش کر دیتے ہیں اپنی اسلام ہی سے ریلیٹ کر کے کہ بھائی نہیں ہم تو اس طرح سے اچھائی کے لیے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا چیز وضاحت اگر آپ ہی کر سکیں اس میں تو اچھا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں ہیں اور وہ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ کیسے، ان کو کیسے پہچانا جا سکے اور کیسے وہ کیا جا سکے۔ باقی جو دوسرے ہیں وہ تو وضاحت ہے ان کی، ان کا پتہ ہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف اپنی اجتماع کر رہے ہیں، لوگوں کو سب کو اپنے جو خلاف ہیں ان کو ملا رہے ہیں۔ دنیاوی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو آج کل کے حالات ہیں اس میں کہ سب اگر دیکھا جائے تو بدقسمتی سے مسلمان ممالک ہی جو ہیں وہ انہی میں ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات ہیں، اور کرنے والا کون ہے اگر اس کو دیکھا جائے اس میں، بلکہ مجھے ایک حدیث کا مفہوم شاید ایسا ہے کہ آپ مطلب اپنے دشمن کو پہچاننے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے، کس طرف سے آ رہا ہے۔
یہ اس کا مفہوم ہے. اب مجھے اس کی ایگزیکٹ پوری تو نہیں پتہ. تو اسی طرح سے اگر اس حالات کو دیکھیں کہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں تو واضح ہو سکتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. لیکن پھر میرا وہی سوال ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں میں جو لوگ ہیں جو کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کو مطلب یہ کہ آئسولیٹ تو نہیں، لیکن یہ کہ ڈسٹنگوش کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، باقی تمام چیزیں کرتے ہیں. تو یہ چیز پلیز جزاک اللہ خیر. اگر آپ کو یاد ہو اس پر ہم نے کافی تفصیلی ڈسکشن کیا تھا کفر کے حوالے سے، اور اس کی جو مختلف 6 کیفیات ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس میں ایک تو وہ واضح کفر ہے کہ جس میں ایک فرد جو ہے وہ زبان سے انکار کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹ کے بھی کھڑا ہوتا ہے. پھر ایک وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے لیکن جو ہے وہ مقابلے پر نہیں آتا مسلمانوں کے. اور پھر ایک کیفیت اس میں وہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ بظاہر تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جو ہے وہ عملاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی عملاً واضح طور پہ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو انجانے میں خلاف ورزی کرتے ہیں، مطلب ایک فرد ہے وہ ایک حکم کی جو قرآن میں ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی واضح حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کو توجہ دلائی جاتی ہے. وہ کہتا ہے بھائی میرے علم میں نہیں تھا، اب یہ بات میرے علم میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں جو ہے آپ نے مجھے یہ چیز ثبوت کے ساتھ دکھا دی کہ میں اس کی خلاف ورزی کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، اب میں آپ کو ٹھیک کر لیتا ہوں. ایک تو یہ رویہ ہے. ایک رویہ یہ ہے کہ ایک فرد کو معلوم ہے، پڑھا لکھا ہے، چیزیں جانتا ہے ساری، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کے خلاف جو ہے دوڑ دھوپ کرتا ہے. وہ کس طرح کی ہے؟ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں تو آپ کا ذہن چلنے لگے گا اس حوالے سے. مثلاً یہ کہ پاکستان میں کیا کوئی ایسا فرد ہو سکتا ہے، شاید کوئی ہو، ریئر کیسز تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، کیا عمومی طور پر کوئی ایسا فرد ہو سکتا ہے مسلمانوں میں سے جو یہ نہ جانتا ہو کہ شراب اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی نشے ہیں اسلام میں حرام ہیں؟ حامد بھائی آواز تھوڑی نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے آواز میری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آئی؟ اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی آبادی میں جو مسلمان ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی اگر ان کو بھی آپ شامل کر لیں تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہوں کہ جی ہیلو، آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ بہت زیادہ ڈسٹرپشن ہے، کٹ رہی تھی میرے پاس، پتہ نہیں جی ادھر آواز ٹھیک آ رہی ہے، آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے جناب. حامد صاحب جی جزاک اللہ خیر. اچھا میں شاید وہ آپ کی طرف سگنل کا پرابلم ہے، آپ اپنے سگنل چیک کر لیجئے وہاں پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی پوری آبادی میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم نہ ہو کہ شراب اور اس سے ملتے جلتے نشے جو ہے وہ اسلام میں حرام ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم نہ ہو کہ سود لینا دینا، سود کا کاروبار کرنا، یہ سب حرام ہے اور اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے. کتنے مسلمان ایسے ہوں گے، میں پاکستان کے تناظر میں اگر بات کروں، باقی دنیا کے تناظر میں بھی بات کر سکتے ہیں آپ، ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زناکاری کرنا اور مرد اور عورت کا جو ہے ایک غیر قانونی تعلق صرف نکاح کا ہوتا ہے اگر ایک مرد اور عورت جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کریں، اس کے علاوہ جو بھی جتنے بھی طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں وہ حرام ہے اسلام کے اندر. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو بےہودہ لباس پہننا یا اپنے جسموں کی نمائش کرنا، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، پبلکلی، یہ جو ہے اسلام میں یہ چیز حرام اور ممنوع نہیں ہے یہ چیز. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ نہیں جانتے کہ رشوت لینا، رشوت دینا، مال کے اندر خیانت کرنا، چوری کرنا، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ اسلام میں ناجائز ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے پاکستان کے اندر جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک پرسنٹیج تھوڑی زیادہ ہو جس کو نہ معلوم ہو کہ وراثت جو ہے وہ تقسیم کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی شدت آئی ہے اور کتنا
واضح اور کتنا تفصیلی حکم دیا گیا ہے وراثت تقسیم کرنے کے لیے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ نہیں جانتے کہ بہتان ترازی کرنا جو ہے، کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا، خاص طور پہ عورتوں کے اوپر، یہ جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ ظلم نہیں ہے یہ چیز. تو یہ بات جانتے ہیں، جاننے کے باوجود جو ہے لوگ اس کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے، اب اس کو میں ڈسٹنگش کرنے لگا ہوں اس میں، کیونکہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے سوال اٹھے اس کے نتیجے میں اور شاید مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑے. کہ ایک تو یہ جو ابھی میں نے مثال دی آپ کو، ایک تو اس میں وہ لوگ ہیں جو انفرادی سطح پہ اس میں شامل ہوتے ہیں، ان ساری غلطیوں کے اندر، ان سارے گناہوں کے اندر، ان سارے حرام کاموں کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کے اوپر ڈٹ نہیں رہے ہوتے. ڈٹنے کا مطلب ہے وہ اس کا نہ تو وہ اس کا ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ وہ اس کو ڈٹ کے ٹھیک بول رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک سود لینے والا آدمی پبلکلی کھڑا ہو کے کبھی یہ اس کو سود کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا، عام آدمی، کہ نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور لینا چاہیے سود تو بہت زبردست ہے. یا کوئی بدکاری کرنے والا آدمی یا شراب پینے والا آدمی گلی میں کھڑا ہو کے اعلان نہیں کرے گا کیا شراب پینا تو بڑی اچھی بات ہے، وہ چھپائے گا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو وہ رویہ ہے، وہ دوڑ دھوپ والا رویہ نہیں ہے، وہ غلطی والا رویہ ہے، گناہ والا رویہ ہے، فسق والا رویہ ہے. ٹھیک. لیکن اسی ملک کے اندر، اسی سوسائٹی کے اندر آپ کو لوگ ملیں گے جو اخباروں میں کالم لکھ رہے ہوں گے شراب کے حوالے دے کر، اور اعتراض اٹھا رہے ہوں گے ملک کے اوپر کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس نے قانونی طور پر یہاں پر اتنے زبردست مشروب کو جو ہے وہ حرام قرار دے رکھا ہے. ایاز امیر جیسے لوگ آپ کو اخباروں میں باقاعدہ کالم جو ہے وہ لکھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض، صرف اعتراض نہیں بلکہ احتجاج کرتے ہوئے لکھے ملیں گے آپ کو. اسی ملک کے اندر آپ کو لوگ جو ہے وہ باقاعدہ میڈیا کے ذریعے اور احتجاج کے ذریعے مہمات چلاتے ہوئے ملیں گے، بھائی میرا جسم میری مرضی. اسی ملک کے اندر آپ کو لیڈرشپ کے اندر سے لوگ ملیں گے کہ جو جا کے حکم امتناع لے لیں گے جا کے کورٹ سے کہ بھائی سود کا نظام تو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو بات میں کہہ رہا تھا نا کہ مسلمانوں کے اندر سے وہ لوگ کہ جو کفر کے راستے کی دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مثالیں ہمارے پاس تو موجود ہیں نا. یہ دوڑ دھوپ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کفر کی چیزوں کو مسلمانوں میں رائج کروانے کی کوشش کی جائے. پورا میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ پورا میڈیا مسلمانوں میں بے حیائی رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پورا میڈیا اس وقت مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی جو محرم ہیں ان کے حوالے سے ایسے پروگرامات پیش کیے جائیں کہ جس سے جو ہے وہ محرم کا محرم پر جو ہے وہ ٹرسٹ ختم ہو جائے، بھائی کا بہن کے اوپر سے، بھتیجے کا چچا پر سے، بھانجی کا ماموں پر سے ٹرسٹ ختم ہو جائے. تو یہ دوڑ دھوپ ہمارا میڈیا کر رہا ہے نا. یا وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں اقتدار اور اختیار کی کنجیاں ہوتی ہیں، اگر وہ کرپشن کریں اور کرپشن کر کے پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کریں، باقاعدہ ڈیفینس کریں اس کا، اور اسمبلیوں میں بھی کریں، اسمبلیوں سے باہر بھی اس کو ڈیفینس کریں اور اس کے لیے مثالیں گھڑ گھڑ کے لے کر آئیں اور اس کے لیے دلائل گھڑ گھڑ کے لے کر آئیں اس کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ دوڑ دھوپ ہی ہے نا. کفر کی راہ کے اندر دوڑ دھوپ ہی ہے سب. اس کو اور بڑے پیمانے پہ آپ لے جائیں تو جو آپ نے عالمی سطح کی بات کی ہے. اچھا، میں یہ مسلسل اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی بھائی جو ہینڈ ریز کر دیں گے تو میں رک جاؤں گا، آپ کو بولنے کا موقع دوں گا. ٹھیک ہے نا. چونکہ کوئی بات اس وقت نہیں ہو رہی تو اس لیے میں اس کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہوں بات کو. تو جیسے ہی آپ اس پر کوئی بات کرنا چاہیں گے میں آپ کو فوراً انشاءاللہ جو ہے نا اپنی گفتگو روک کے آپ کو بات کرنے کا موقع دوں گا. ویسے آپ بات کر سکتے ہیں کہ اب اگر آپ عالمی سطح کی دوڑ دھوپ کی بات کریں، کفر کی راہ میں جو لوگ عالمی سطح پہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے نا کہ ایک عالمی سطح کی دوڑ دھوپ ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اور ہوتی وہ عالمی سطح کی ہے لیکن وہ ایکشن میں لوکل ہی آتی ہے. وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں حافظ الرحمان بھائی؟ حافظ بھائی کا شاید مائک جو ہے وہ بند ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی موضوع بڑا ہی شاندار اور گفتگو چل رہی تھی، آپ نے اپنے آپ کو کیوں روک دیا؟
ہم اسی لے میں اسی فلو میں چل رہے تھے آپ کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس چیزوں کو فلو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جی اور وہ چیزیں یعنی ایسے تتر بتر تھیں، واقعی ایک ردم آ رہا تھا اس میں کہ نیشنلی انٹرنیشنلی ہم کس اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ نادانستہ طور پہ کہیں اس راہ کی دوڑ دھوپ میں ہم بھی تو کہیں اٹک نہیں گئے، ہم بھی تو کہیں اس چیز کا حصہ نہیں بن رہے. یعنی وہ میرے دماغ میں وہ انالیسس چل رہا تھا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بہت اچھا نقطہ اس میں ایڈ کیا ہے کہ ہمیں اس پہلو سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم کسی پہلو سے اس کا حصہ تو نہیں بن گئے ہیں. پوری ایک اصل چیز جو ظالم اور مظلوم ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو خاموش ہے، پہلا میرا جو ہے کہ خدا اس سے پوچھے گا جو خاموش ہوگا، تم ادھر آؤ، تمہیں تو پتا تھا نا، ایک ظلم کر رہا تھا، دوسرا مظلوم تھا، ایک کفر تھی اور دوسری اس میں وہ چل رہا تھا، تم کیا کر رہے، تم کیا دیکھ رہے تھے، دامن بچا کے چپ چاپ بیٹھے تھے. تو کہیں ہم وہ تو نہیں ہیں، یعنی ہماری ایکٹیویٹی اگر وہ ہم جو وہ قوم ہے، ہم جو وہ ملت ہیں، وہ جو امت ہیں کہ برائی سے روکنے اور اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہم وہ بڑے دعوے دار ہیں، اور وہ دامن بچا کے ہم اگر سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار، اب کچھ کیا، اب شراب چل رہی ہے، اب کیا یار، اب تو حالات اور یہ سود چل رہا ہے سلسلہ، اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یار، اب کیا کریں، ٹھیک ہے یار، جانے دے یار، ہو رہا ہے ہونے دے. میرے ذہن میں یہ کہ سب سے پہلے ان کو پکڑا جائے گا کہ آپ کی طرف سے کوئی رجسٹ آیا نہیں، کیوں بھائی. تو بہرحال یہ موضوع بہت سے ایسپیکٹس لیے ہوئے ہیں اپنے اینگل سے، نیشنلی اور انٹرنیشنلی، اور پریشر تو بہت بڑا ہے ہمارے اوپر، یعنی بہت سی چیزوں کا ہمارے ملک کے جو اوور آل کرنٹ سچویشن میں، کرنٹ پوزیشن میں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے ہمیشہ ہماری سوچ یہ رہی ہے کہ اسلام اور سیاست ایک ہی چیز ہے، الگ نہیں ہے، اور اگر جو دامن بچا کے سیاست کو الگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہا ہے، میں بھی تو وہی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے ہوئے کہ یار کچھ ہوگا نہیں اس ملک میں، یار کیا حالات دن بہ دن ایسے ہی رہیں گے، ایسے نہیں رہیں گے یار، یہ تو مایوسی پھیلا رہے ہو، خود بھی کچھ نہیں کر رہے اور دوسرے کو بھی کچھ نہیں کرنے دے رہے. صحیح، یہ بڑی اہم آپ نے نقطے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیے ہیں. اب جو ہم عالمی سطح کی بات کر رہے تھے نا، کہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا جس چیز کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پہ کیا دوڑ دھوپ ہو رہی ہوتی ہے جس کے ایکشنز لوکل ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک، یعنی کہ عالمی سطح پہ اگر آپ کی معیشت کو برباد کر کے آپ کو گھٹنوں پہ گرانے کی کوئی سازش ہوتی ہے تو اس پر عمل درآمد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ آپ ہی جیسے نام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کا عمل درآمد کون کرتا ہے؟ کوئی وزیر خزانہ ہوتا ہے، کوئی سیکرٹری خزانہ ہوتا ہے، کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا ہے، کوئی پالیسی میکر ہوتا ہے اس کے لیے، جو کہ امپلیمنٹیشن کرواتا ہے ان ساری کی ساری چیزوں کی. مطلب عالمی سطح کی بھی جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے کفر کی، وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو موجود جو شیاطین کے ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. جی حامد قیوم بھائی. السلام علیکم حامد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ نے جو پہلے نقطہ اٹھایا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان میں کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کو نہ پتا ہو کہ شراب بری چیز ہے یا سود کھانا بری چیز ہے. میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں کچھ تقریباً 1-1.5 سال کے لیے انگلستان گیا تھا پڑھائی کے سلسلے میں. تو میرا اپنا وہاں پہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ پاکستانی مسلمان، پاکستان کے ہمارے بھائی جن کی اب تیسری نسلیں وہاں پہ آباد ہو رہی ہیں، ان کے لیے یقیناً اب یہ ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے. وہ برائے نام کے مسلمان تو ہیں، نام تو انہوں نے محمد، احمد یا فاطمہ بی بی یا کچھ نام تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان ممالک کے اندر یقیناً وہ ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ رہ کے ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ واقعی وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو کوسچن کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس معاملے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے لیے جو میں نے یہ بات سمجھی ہے آپ کی بات سے کہ حتی الممکن کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے آپ کو، اپنے لیے ایک مسلم معاشرے میں اپنے آپ کو یا اپنی نسلوں کو چھوڑ کے جائیں
تاکہ کم از کم ہم مرے تو مسلمان تو مرے. کیونکہ وہاں پہ تو میں نے یہ دیکھا تھا, پتہ نہیں آپ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ پتہ نہیں مسلمان, مومن تو خیر بہت دور کی بات ہے, آپ مسلمان ہوں گے بھی کہ نہیں. تو پھر آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس رستے پہ, کفر کے رستے پہ آپ بھی بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے اپنے بنیادی عقائد ہی ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر آپ کافروں کے حقوق کی بڑھ چڑھ کے حمایت کر رہے ہوتے ہیں, اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی آپ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت سے مجھے یہ لگا کہ اگر ہم پوری کو, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ امیگریشن لے یا نہ لے, میں نے صرف اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے یا اپنی نسلوں کو مسلم معاشرے میں رکھیں تاکہ آپ خود اس آیت کے نہ وہ مخاطب بن جائیں. یہ میرا پوائنٹ تھا. جزاک اللہ خیر. اسی طرح دیکھیں ڈسکشن کرنے سے نا مختلف اینگلز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں کھل کر ان چیزوں کے. اب آپ نے ایک دوڑ دھوپ کی اس اینگل سے آپ نے بات کی ہے, بہت ہی زبردست آپ نے مطلب وہ انفارمیشن بھی یہاں پر دی ہے, اور آپ نے بتایا بھی پھر اگلی نسلوں پر جا کر جو ہے وہ کیا اثرات جو ہے ان چیزوں کے مرتب ہوتے ہیں. خیر جملہ مترجہ ہوگا, لیکن میں یہاں پر عرض کرتا چلوں چونکہ آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ میرے اس معاملے میں جتنا میں نے غور و فکر کیا ہے, جتنا جو ہے میں اس کو مشاہدہ بھی کیا ہے, اور اس کا مقابلہ بھی جتنا تھوڑا بہت کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں, تو میرا تجربہ یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر نا آفینس, مطلب اس کو غلط معنی میں نہیں لیجیے گا, یا کوئی بھی نہ لے سننے والا اس کو, کہ میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس, کہ آپ کے پاس آپ کی جو اسلام کی دعوت ہے نا, میں یہ آفینس نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی آپ کو, کہ اسلام کی دعوت پیش کر کے داعی بن جانا اس دعوت کا, اس دعوت کو پیش کرنے والا اور اس دعوت کو عمل درآمد کروانے والا بن جانا, صرف یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ بچیں گے اور آپ کی اولاد بچے گی, کہ آپ خود بھی داعی اسلام بن جائیں, اپنی اولاد کو بھی داعی اسلام بنا دیں. یہ طریقہ ہے اسلام, صرف اپنے اسلام کے اوپر قائم رہنے کا اور اسلام کے اوپر جو ہے نا اپنی اولادوں کو جو ہے وہ قائم رکھنے کا. اگر آپ پیسو موڈ کے اندر گئے تو پیسو موڈ میں اولاد تو جائے گی ہی جائے گی, لیکن آپ خود بھی جو ہے وہ جلد یا بدیر جو ہے وہ شیطان کا شکار ہو جائیں گے. خیر یہ دوڑ دھوپ کی بات میں, چونکہ آپ نے بیرون ملک کی بات کی, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو دین سے پھر جاتے ہیں, تو وہی لوگ پھر استعمال ہوتے ہیں, چونکہ ان کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں, ان کا اوریجن جو ہے وہ مسلمان ممالک کا ہوتا ہے, تو پھر ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے این جی اوز کے ذریعے کام کرنے کے لیے مسلمان ممالک میں. اور پھر وہ این جی اوز سوال اٹھا رہی ہوتی ہیں, شان رسالت پہ سوال اٹھا رہی ہوتی ہیں, ختم نبوت پہ سوال اٹھا رہی ہوتی ہیں, شراب کی حرمت پہ سوال اٹھا رہی ہوتی ہیں, شادیوں کی ایج کے اوپر سوال اٹھا رہی ہوتی ہیں, قانون سازی کروانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ شادی کرنے کو مشکل بناتے ہیں اور اس کی ایج کو جو ہے وہ میکسیمائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کم عمر میں شادی نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری طرف جو ہے بچوں کے کارٹون کے ذریعے بھی بچوں کو جو ہے نا وہ سیکس کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اب ایک بچہ جو 12, 13, 14 سال کی عمر کے اندر جو ہے آپ اس کو سیکس کی تعلیم دے دے کے آپ اس کو جو ہے آپ اس کو گرو کر دیتے ہیں, اور پھر آپ اس کے جو ہے نا وہ ارلی میریجز کے اوپر جو ہے پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں, تو وہ کیا کریں گے بچے؟ پھر تو وہی کریں گے جو ویسٹ میں ہوتا ہے کہ جی بیگ کے اندر رکھ کے کنڈوم لے کر آ رہے ہیں بچے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, مطلب دوڑ, اسی لیے میں نے کہا کہ دوڑ دھوپ کا جو لفظ ہے نا یہاں پہ, یہ بڑا زبردست لفظ ہے. مطلب اس کو ڈیفائن کرتے جائیں تو چیزیں ساری جو ہے نا وہ کھلتی چلی جائیں گی کہ دوڑ دھوپ کس طرح کی ہوتی ہے. یہ جتنی چیزیں اس پہ تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. جی کریں جناب. وہ واقعی آپ نے کہا کہ دوڑ دھوپ بھی خود بات ایسی ہے کہ اس میں ساری چیزیں پھر وہی مکس ہوتی جاتی ہیں. ایک بڑی یعنی جیسے آپ نے کہا انٹرنیشنل لیول پہ ایک تو معاشی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ تو کھلے عام ہے. یعنی ہمارے سارے یہاں کے لوگ جی سی سی والے ہوں یا دوسرے سینٹرل ایشیا والے جو بھی ممالک ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی جو بیسک جو سیلیبس میں چینجنگ ہو رہی ہے نا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا, اس طرح اتنا آسان نہیں تھا سیلیبس میں چیزیں ڈالنا, لیکن آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ اٹ از لائک نتھنگ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو, بیسک جہاد کے حوالے سے ہو, ایمان کے حوالے سے ہو, چیزیں
یعنی بہت سی چیزیں. اور یہ صرف ایون پاکستان میں نہیں, ایون یہاں پہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ چینجنگ آ رہی ہے سلیبس. یہ بڑا خطرناک ہے جس پہ ہمیں تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس حوالے سے جماعت نے بھی آواز اٹھائی تھی پاکستان میں, جو آپ کو کے پی کے میں 4th کلاس کی اس میں جو ہوئی تھی بات, اس کے پاکستان اسٹڈی یا اسلامیات کی اس میں چینجنگ کی تھی انہوں نے کچھ. تو یہ بڑا خطرناک ہے. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں اس میں ان میں کیا ہو رہا ہے. یعنی جیسے سوری جی کچھ کہہ رہے ہیں, جیسے پاکستان میں یعنی یہاں پہ ایک طبقہ موجود ہے جو چیزیں دیکھ رہا ہے, ان چیزوں کو نہیں کرنے دے رہا ہے. اور میں تو یہ کہتا بھی ہوں دوستوں میں جب بات چلتی ہے, میں نے کہا دیکھو جماعت کا ووٹ بینک جو ہے وہ کہیں کم نہیں ہوا ہے, لیکن سیٹیں نہیں دی جا رہی. یہ ایک الگ بحث ہے, کیوں نہیں دی جا رہی, کہ یہ جو آواز ہوتی ہے وہ آگے تک جاتی ہے. تو ایک رول پلے کر رہی ہے ہمیشہ جماعت, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے کسی بھی قوم کے بچوں کو مائنڈ سیٹ ہی اس کا چینج کیا جائے. اب آلریڈی ہمارے پاس جو ایک سٹی, جیسے ہم بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں تو ان میں آکسفورڈ اور وہ چیزیں سلیبس پہلے ہی گھسا ہوا ہے. اب وہ لوکلی جو گورنمنٹ کا سلیبس ہے اس میں چینجنگس آ رہی ہیں. جی یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے, اور اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایک جواب بھی موجود ہے. عرفان انجم بھائی بات کیجیے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ دوڑ دھوپ والی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ آج کل ایک ایشو چل رہا ہے پاکستان میں بھی, اسلام آباد میں وہ جو ٹیمپل بنانے کا, تو کچھ لوگ اس میں بھی کافی زور و شور سے شاید اپنے آزاد خیالی کا یا کہہ لیں کہ رواداری ایک مذہب کی دوسرے کے لیے اس کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی بھی حمایت کر رہے ہیں. حالانکہ کچھ علماء نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ کم از کم یہ بنے بھی تو گورنمنٹ کی سپورٹ سے نہیں بننا چاہیے. تو یہ بھی ایک طرح کی دوڑ دھوپ ہوگی کہ آپ کے عقیدے اتنے مسخ ہو چکے ہیں کہ آپ ایک خام خواہ کی فیور جو ہے وہ ایک غیر مذہب کو دینا چاہ رہے ہیں, وہ بھی لوگوں کے پیسوں سے. اس بارے میں بھی پلیز ذرا بات کیجیے گا بعد میں کہ میری بات ٹھیک ہے یا اس میں کچھ اور ہے. آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی ہے عرفان انجم بھائی. ڈاکٹر سہیل اعظم پہلے بات کر لیں پھر بات کرتے ہیں. چلیں جی سہیل بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. میں اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہم لوگ جو ہے نا ڈسکس کر رہے ہیں. جی جی. سب سے پہلے جس طرح بھی آپ نے بتا دیا فائنینسز جو ہے نا اس کے حوالے سے جو مسلم ملک جو ہیں وہ فائنینشلی ویک ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو اس طرح کے جال میں پھنسانا جس طرح ہم لوگ شروع سے ہی پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ڈفرینٹ جو ہے نا پیکیجز دینا. اور کیونکہ جب آپ فائنینشلی کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو باقی سسٹم ہے اسپیشلی ایجوکیشن سسٹم, ٹھیک ہے, وہ بھی انہیں کے تابع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرا ایکسٹرنل فیکٹر میرے پاس آ رہا ہے ایجوکیشن, جی, جس پہ ہم لوگوں نے کافی ڈسکشن کر لی. اور اس کے بعد پھر تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیفینس. اب جو ممالک فائنینشلی جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ڈیفینس پہ کوشچن مارک ڈالنا اور ان کے ڈیفینس سسٹم کو کسی طریقے سے فائنینس کرنا, یا ڈیفینس کو جسے ہم لوگ پروکسی وار کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان انٹینشنلی جو بھی ملک ہے ان کو اس طرح سے چلانا. تو یہ جو تین بیسک فیکٹر جو میرے ذہن میں آ رہے تھے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ بڑے آرگنائزڈ ہیں, فائنینس ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا اور ڈیفینس ہو گیا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا آپ نے جو ہے نا وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو یہاں پر ڈیفائن کیا ہے, اور اس کے کچھ آپ نے سائڈز جو ہیں یہاں پہ رکھی ہیں, جو کہ اس کے اور بھی بہت سارے فیسٹس ہیں ایکسٹرنل فیکٹر کے, جس میں سوشل فیکٹر بھی جو ہے وہ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جو آپ نے تین ابھی اٹھائے ہیں اسی کو میں جو ہے نا ابھی رکھتا ہوں. اب دیکھیں تین پہلوؤں سے بات آئی ہے, اور تینوں میں نا اب ہمارے پاس ایک طرح کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں اگلی آیات پہ چلتا ہوں اور پھر ان تینوں کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اب دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں, یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے
کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں کہ اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب یہ جو کفر کے خریدار جو بنے ہوئے ہیں اور ان کو جو ڈھیل مل رہی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ان کے پاس تو دنیا میں بے شمار وسائل ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی قوت اور طاقت جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کو واضح طور پر یہاں پہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے جو ان لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر مطمع نظر محض یہ نہیں تھا اس پورے ڈسکشن کے اندر کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو کفر کی راہ میں چل رہے ہیں وہ کیا دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور صرف ہم اس کو بیان کریں اور اس پر احتجاج کریں، اور یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کی کوشش ناکام ہونے والی ہے۔ ان کی کوشش ناکام اس وقت ہوگی کہ جب آپ اللہ کی راہ کے اندر چلیں گے، جب آپ اللہ کے صحیح بندے بن کر اور اللہ کا جو احکامات ہیں، اللہ کا جو دین ہے، اس کے جو صحیح احکامات ہیں ان کو ان سے زیادہ زور و شور کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کریں گے۔ یہ محض گفتگوؤں سے حل ہونے والے مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں، دوڑ دھوپ کا مقابلہ دوڑ دھوپ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں یار کفر تو بڑی دوڑ دھوپ ہم نے اب تو بہت ساری ڈیفائن کر لی نا، بہت لمبا ڈسکشن ہو گیا اس کے اوپر، اور ہم نے عملاً دیکھ لیا کہ عملاً وہ عملاً کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ڈیفینس آپ کا اس کے پرخچے اڑانے کے لیے وہ عملاً کام کر رہے ہیں نا، عملی طور پہ چیزیں کر رہے ہیں، آپ کو انگیج کرتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر خانہ جنگیاں اسٹارٹ کرواتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر دہشت گردیاں کرواتے ہیں، آپ کے ملک کو اندر سے مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب ڈیفینس اٹیکس ہیں نا، کہ ڈیفینس کو کمزور کرنے کے اٹیکس ہیں۔ پھر ایسے شکنجوں کے اندر جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر آپ کے ڈیفینس کے اوپر کٹ لگائے جائیں۔ اسی طرح ایجوکیشن کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، حفیظ بھائی نے کی تھی ایجوکیشن کی بات۔ اب ایجوکیشن میں یہ بات تو اب سب کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن میں، اور ہم نے اس پر پچھلی نشست میں تفصیلی ڈسکشن بھی کیا تھا کہ ایک لفظ اور ایک سینٹینس کتاب کے اندر چینج کیا ہوا بچوں کے ذہن کہیں سے کہیں لے جاتا ہے وہ۔ ٹھیک، تو وہ تو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں پورے کا پورا ایجوکیشنل جو کریکولم ہے اس کو اپنے حساب سے بنانے کی۔ تو ہم اگر صرف احتجاج کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس میں الحمدللہ کہ جو مسلمانوں کی جو دینی اور مذہبی جو تنظیمیں ہیں اور جو جماعتیں ہیں، جس میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے، تو وہ لوگ اس پر بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں۔ اب جماعت اسلامی نے تو بہت بڑا ادارہ بنا دیا آفاق کے نام سے، جس میں بالکل یعنی پریپ سے لے کر جو ہے وہ میٹرک کلاس تک کی جو ہے کتابیں اور پورا کریکولم جو ہے مکمل طور پہ ڈیولپ بھی کر دیا، اور اس کے لیے ٹریننگ سینٹرز بھی بنا دیے، اور اب وہ باقاعدہ مطلب یعنی پاکستان میں آکسفورڈ کی کتابیں سب سے زیادہ بکتی ہیں۔ آکسفورڈ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اگر اب کوئی ادارہ آ گیا ہے تو وہ آفاق ہے۔ یعنی آپ جو ہے نا صرف گفتگو سے آپ ان کو نہیں روک سکتے، صرف احتجاج سے نہیں روک سکتے، ہمیں پرو ایکٹیو بن کے اس کا سولوشن بھی دینا پڑتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجبوری ہے آکسفورڈ کی کتاب پڑھانا، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہاری یہ مجبوری نہیں ہے، ایک ہاتھ میں تمہاری آکسفورڈ کی کتاب ہے، دوسرے ہاتھ میں آفاق کی کتاب ہے، دونوں کتابیں جو ہیں ایک جیسے اسٹینڈرڈ کی ہیں۔ مطلب ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر آپ کو آفاق کا اسٹینڈرڈ اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ نظر آتا ہو، اس لیے کہ اس کے اندر جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا جو تربیت کا لیول ہے وہ بھی بہت ہائی ہے، اور ان کا موٹیویشن لیول پیسہ نہیں ہے، ان کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے بنیادی طور پر۔ وہ حالانکہ وہ بھی ہائیلی پیڈ لوگ ہیں، لیکن ان کا موٹیویشن جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی میدان میں، یہ میں مثال اس لیے دی ہے، جس میدان میں بھی آپ نے مقابلہ کرنا ہے نا، اس میدان میں آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ آپ صرف ری ایکٹیو ہو کے جو ہے نا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اپنے دین کے ریئل امپلیمنٹیشن کے لیے، انڈیویجول لائف میں، سوشل فیبرک کے اندر، اور جو پورا جو اسٹیٹ لیول کا جو پورا فیبرک ہے اس کے اندر جب تک آپ امپلیمنٹیشن نہیں کرواتے ہیں چیزوں کا، عملی طور پہ چیزیں نہیں کرواتے ہیں، تو یہ چینج نہیں ہوگا۔ عرفان جو میں نے مندر کی بات کی تھی، میں نے اس پہ ایک رائٹ اپ لکھا تھا، شیئر بھی کیا تھا آپ لوگوں سے،
میں اس میں نکات بتا دیتا ہوں جو میں نے وہاں پر اٹھائے تھے. پہلا تو یہ کہ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے سب سے بڑے مفسر قرآن جن لوگوں کو مانا جاتا ہے ان میں سے آپ ہیں. اور ان کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ شہر جن کو مسلمانوں نے آباد کیا ہو، ان شہروں کے اندر غیر مسلموں کو، جو کہ ذمہ ہوتے ہیں غیر مسلم، ان کو جو ہے اپنے جو معبد ہیں وہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، الا یہ کہ جو ان کی اپنی جو آبادیاں ہوتی ہیں، جیسے اگر کنسنٹریٹڈ آبادیاں جو ہوتی ہیں، ان آبادیوں کے اندر جو ہے وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ اس میں جو بعد میں فقہا آئے ہیں جن لوگوں نے اس پہ پورا کام کیا ہے، تو وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی آبادی ہے پوری، اس آبادی کے بیچ میں اگر وہ کوئی اپنی معبد کوئی جگہ کوئی بناتے ہیں تو وہ بنائی جا سکتی ہے. لیکن مسلمانوں کے وہ شہر جہاں پر جہاں پر اقامت ہوتی ہے، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے، جہاں عیدین کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر ان کو جو ہے کھلے عام اس طریقے سے اپنی جو ہے وہ معبد، اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، اچھا اس میں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام جو ہے جتنے بھی ذمی یعنی کہ جتنے بھی نان مسلم اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ان سب کو اپنے دین کے اوپر، اپنا مذہب کے اوپر عمل کرنے کی مکمل اجازت دیتا ہے. اپنی عبادت گاہیں اپنے جو ان کے اپنے علاقے ہیں ان میں قائم کرنے کی اور ان کے اندر عبادت اپنے طریقے کے مطابق کرنے کی مکمل اجازت دیتا ہے. اچھا، مسلمانوں کی آبادیوں میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں مسلمانوں نے شہر بنائے ہوں وہاں پر کوئی پرانی عبادت گاہ جو ہے وہ غیر مسلموں کی موجود ہوں اور وہ وہاں عبادت کرتے ہوں، تو ان کو اس عبادت سے روکا نہیں جائے گا. وہ اگر پرانی عبادت گاہ موجود ہے، مسلمانوں کا شہر بنانے کے، مسلمانوں کا وہاں پر جو اگر فتح ہوا تو فتح کی صورت میں، جس طرح پاکستان ایک ملک کے طور پہ قائم ہوا تو قائم ہونے کی صورت میں جو پرانی عبادت گاہیں موجود ہیں ان کو ڈیمالش نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں عبادت کر سکیں گے. اور اگر کسی وجہ سے ان کی عبادت گاہ ڈیمالش ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ریکنسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی ان کو اجازت ہے اس چیز کی. لیکن اب جو چیز ہو رہی ہے کہ جس جگہ پر ان کو اتنا بڑا قیمتی پلاٹ دیا گیا، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹوٹل جو 350 گھرانے ہیں وہاں پر پورے، یعنی کہ پورے اسلام آباد کا جو پورا جو ضلع ہے اس کے اندر ٹوٹل 350 گھرانے ہیں. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو گھرانے ہیں وہ عمومی طور پر جو ہے وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کی آبادیاں جو ہے وہ اسلام آباد شہر کے اندر موجود نہیں ہیں. اور اگر کہیں پر ہے ان کی کنسنٹریٹڈ آبادی تو آپ بتائیں کہ جی فلاں سیکٹر کے اندر ان کی کنسنٹریٹڈ آبادی فلاں جگہ پہ موجود ہے. تو جہاں پر ان کی کنسنٹریٹڈ آبادی موجود ہے ان کے پاس تو گاڑیاں بھی نہیں ہوں گی کہ وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر آپ کے عالی شان حکومت کی سطح پر بنائے ہوئے مندر کے اندر جو تشریف لے کر آئیں عبادت کرنے کے لیے. تو اگر آپ کو ان کا اتنا ہی خیال ہے کہ ان کی عبادت گاہیں وہ اپنی عبادت کریں، تو جو ان کی آبادیاں ہیں ان کو وہاں پر جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پر ان کو عبادت گاہیں، جس طرح مسلمان اپنی مساجد بناتے ہیں وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں، مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. پاکستان کے اندر کوئی ایسا رول ہے کہ جو جتنی بھی عبادت گاہیں بنتی ہوں اس کے لیے حکومت پیسے دیتی ہو؟ اگر ایسا کچھ ہے اور اس سے حکومت جو ہے مساجد کو کوئی فنڈ دیتی، مساجد تعمیر کرواتی ہے، تو وہ پہلے وہ مثال پیش کرے کہ جی ہم جو ہے اس سے مسلمانوں کے لیے مساجد بھی بناتے ہیں، تو ہم جو ہے 20 کروڑ روپے مندر کے لیے بھی دے رہے ہیں، اس میں ایک فنڈ ہے ہمارے پاس جو اقلیتوں کا ہے اور اس سے ہم جو ہے ان کو دے رہے ہیں. اس کو واضح کر دیں اس چیز کو. پہلی چیز تو یہ کہ اس کی شرعی طور پہ اجازت ہی نہیں ہے، جہاں اور جس انداز میں اس کی اجازت جس نے بھی تھی اور جس نے بھی اب اس کے اندر فنڈنگ کی، دونوں کو اس کی اجازت نہیں تھی. تو اس لیے شرعی لحاظ سے یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے. اور اس میں جو لوگ ان کے بہت بڑے وکیل ابھی بنے ہوئے ہیں تو وہ اس آیت کے مصداق آتے ہیں کہ وہ ان کی راہ کے اندر، کفر کی راہ کے اندر دوڑ دھوپ کرنے والوں میں شامل ہیں. میرا خیال ہے میں نے کافی بات کر دی اس نقطے پر. کلیئر ہو گیا ہوگا عرفان بھائی؟ بالکل، تھینک یو، ہو گیا کلیئر. جزاک اللہ خیر. اچھا اب ہم جو ہے نا وہ آگے چلتے ہیں، اگلا نقطہ لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے،
لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. اب یہاں پر جو پہلا نقطہ ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھائی بات کرنا چاہیں اس نقطے پر؟ پہلے ہم اس کو جو ہے پڑھ بھی چکے ہیں اور اس کا 125 یہاں پر نیچے موجود بھی ہے، ایک سینٹنس ہے. یہ جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ مومنوں کو جو ہے اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا. اگر آپ اس وقت کے تناظر میں جو ہے بات کریں تو وہ جو غزوہ احد کا جو وقت تھا اس وقت مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، جو مسلمانوں کی حالت تھی، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں کہ مالی لحاظ سے بھی جو مسلمانوں کی حالت جو ہے بہت زیادہ دگرگوں تھی اس وقت، اور ڈیفینس کے لحاظ سے بہت کمزوری تھی. خوف کی حالت تھی بہت زیادہ مسلمانوں کی، یعنی کہ عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بے اطمینانی کی، ایک بدامنی کی اور ایک بدحالی کی کیفیت جو ہے اس وقت وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ طاری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے پچھلی آیات اور ان آیات کو ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا مسلمانوں کو کہ جس حالت میں آپ اس وقت ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ آزمائشوں پر آپ کے اوپر ڈال رہا ہے وہ اس لیے ڈال رہا ہے کہ ان آزمائشوں سے سچے اور جو جھوٹے اور بے ایمان اور منافق لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے ڈیفرینسیشن ہو جائے. حامد قیوم بھائی بات کریں. جی بس وہ یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابھی بتا دیا ہے کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچوں کو اور کھرے لوگوں کو الگ کر دے اور منافقین کی نشانیاں منافقین سامنے ظاہر ہو جائیں. دوسرا پھر اہل ایمان کے لیے یہ کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ جب ایک منافق آپ پہ ظاہر ہو گیا ہے یا منافقین کی جماعت یا وہ جو ہمیں اوپر لوگ نظر آ گئے ہیں جو کفر میں دوڑ دھوپ اب کر رہے ہیں، تو پھر اب ان کی طرف نہ جاؤ. پھر جب آپ اگر وہ واضح طور پہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں تو ان کی جماعت میں یا ان کے سیاسی ایجنڈے میں یا ان کی ہاں میں ہاں مت پلاؤ. جب آپ کو پتہ چل گیا تو پھر آپ اپنی صف الگ کر لیں، پھر آپ مومنوں کی صفوں کی طرف چلیں. یہ میں اس سے سمجھاؤں. بالکل ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک. اور یہ اگر اب اس سے جس طرح میں نے جو بات کی تو اس میں اگر آپ عمومی اس سے ہدایت لینا چاہیں تو عمومی ہدایت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو یہ فرمایا کہ بھئی جو آزمائشیں جب بھی جس زمانے میں بھی آزمائشیں آتی ہیں مسلمانوں کے اوپر، وہ آزمائشیں جو ہے وہ جو مومن ہوتے ہیں، پکے اہل ایمان ہوتے ہیں، اور جو کمزور درجے کے مومن ہوتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں، تو ان کو کھول کے جو ہے وہ سامنے کھڑا کر دیتی ہیں سب کے سامنے. جس طرح ابھی حامد قیوم بھائی نے بات کی کہ اب تو چیزیں عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ چیزیں کھل گئی ہیں. مطلب آپ کو ویک مسلمز بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا، ویک مسلمز کے اوپر جو ہے کمزور مسلمان ہیں ان پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر ایک طبقہ جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ فارمولا ہے اگر سمجھ لیا جائے کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے ایک طبقہ اپنے صحیح ایمان کے اوپر اور دین کے اوپر ڈٹا رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے اور باقی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو کمزور مسلمان ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہو کے پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اچانک آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپونینشیل گروتھ ہو گئی ہے کوئی، مطلب آپ کو ایک دم سے آپ کو بہت تھوڑے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک دم نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑے لوگوں کے پیچھے جو ہے نا ایک جمع غفیر جو ہے وہ ان کے پیچھے آ گیا ہے. لیکن وہ تھوڑے لوگ جو ہے نا ان کو ڈٹنا مسلسل ڈٹنا ہوتا ہے اور بڑے صبر کا اور بڑے جرت کا انہوں نے مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ کرتے رہیں تو پھر ایک جمع غفیر ان کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے. اس لیے کہ عامت المسلمین جو ہے نا، مسلمانوں کی اکثریت منافق نہیں ہے. اکثریت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اکثریت کمزور مسلمان ہیں. وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہو گئے ہیں، وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے حرام چیزوں کے اندر پڑ گئے ہیں وہ، لیکن وہ دل سے نہیں چاہتے ہیں. آپ کو اکثر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، یعنی کہ وہ غلط کام کر رہے ہوں گے لیکن غلط کام کو چھپا بھی رہے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ یار غلط کام آشکار نہ ہو ان کا. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں بجلی چوری کر رہا ہوں، کیونکہ محکمے نے ان کو مجبور کر دیا. ان کی مالی حالت اتنی خراب ہے اور محکمے نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ کام کرے. میری بات سے مطلب مت لیجیے گا کہ میں اس کو جائز کہہ رہا ہوں بجلی چوری کو.
जायज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि वो चाहता नहीं है कि वो चोरी करे, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया। वो चाहता नहीं है कि वो बेहयाई के अंदर पड़े, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया, ऐसे हालात उसके चारों तरफ जो है सोसाइटी के अंदर पैदा कर दिए। तो जो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि अगर आप जो है मुसलमानों के अंदर से वो डटने वाले लोग मौजूद होंगे जिनका हम अभी तस्करा पीछे करके आए हैं, कि जो जख्मी हालत में भी, यानी कि सख्त हालात के अंदर भी और सख्त आजमाइशों के अंदर भी वो डटे रहें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलते रहें, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला फिर नापाक लोगों को तुमसे अलग कर देगा और फिर तुम्हें ऐसी हालत में नहीं रहने देगा, तुम्हें अल्लाह ताला अच्छी हालत में ले आएगा इंशाल्लाह, कामयाबी आपको हासिल होगी। जी डॉक्टर सोहेल साहब। ये इसी चीज को मैं आगे लेके चलूंगा कि जिस तरह बताया गया कि उन लोगों को एक्सपोज कर देंगे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को एक्सपोज कर देंगे। तो हम लोग अगर करंट सिचुएशन में देखें, जो जिस तरह ये कोरोना की आफत हम लोगों पे आई है, तो ये इसी तरह से जिन लोगों को, जिन मुनाफिकीन को या जिन कुफार को अपनी जिस चीज पे फख्र था, वो चीज जो है ना कोलैप्स हो गई है। अब अमेरिका को अगर हम लोग देख लें तो उनका हेल्थ सिस्टम जो है ना वो दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम में माना जाता था, कोलैप्स हो गया, एक्सपोज हो गए वो लोग। और इसी तरह कुछ ममालिक, कुछ मुस्लिम ममालिक जो फाइनेंशियली तौर पे हम लोगों, जिन्होंने फाइनेंशियली तौर पे साथ नहीं दिया था काफी डिसीजंस में, तो फाइनेंशियली उन लोगों को काफी लॉस हुआ है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखें जो 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 के सिद्के दिल के साथ जो है ना वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अब टॉप पे आ गए हैं। हम लोग अपने अगर खिदमत फाउंडेशन की एग्जांपल लें तो इस वक्त देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑन द टॉप। तो इसी तरह ये मेरा ख्याल इसको ये एग्जांपल काफी इलेबोरेट कर देगी कि जो लोग सीधे रास्ते पे हैं, ठीक है, जो कंडीशन इस तरह की आती हैं कि लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं और कुछ लोग जो है ना वो उनको फोकियत मिल जाती है। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। कोई और भाई इस नुक्ते पर कुछ कहना चाहेंगे? इसको अगर हम यूं लें कि कुदरत की तरफ से जो सिस्टम बना हुआ है उसमें तहरुक हमेशा मौजूद रहती है, यानी जो चीज जिसको तहरुक कहें हम, जिसमें मूवमेंट रहती है हमेशा, एक सिस्टम एटम से लेकर आप जिस कहीं भी ले जाएं उसको, और जैसे इंसान का दिल का धड़कना और इंसान की ब्लड रिलेशन, यानी रुक गया तो मर गया, थम गया खत्म हो गया। तो ये एक सिस्टम निजाम है कि अल्लाह का, कि वो हालत को उसी में नहीं रहने देगा, वो चलता रहेगा, वो चेंज हो चाहेगा। सिस्टम खुद एक चेंज चाहता है, एक तब्दीली चाहता है। अगर आप गौर करें कि इसको हम अगर हमारे मुआशरे अपने पाकिस्तान को लें, कि वो जैसे आपने मिसाल दी कि वो चाहता है, वो छुपाता है कि यार उसमें अंदर मौजूद है वो नेकी की, और वो एक एहसास मौजूद है। और जो आपने देखा होगा कि अभी जो नारा भी लगाया गया था वो बड़ी रियासत मदीना वाला, तो ये भी काम कर गया। तो मीन्स वो दे नो वेरी वेल कि क्या अवाम चाह रही थी। वो उसमें एक इस नारे को उन्होंने बूस्ट किया, और जो तब्दीली थी वो पॉजिटिविटी की तरफ थी। और ये बड़ा जो नौजवानों में आजकल वो चल रही थी बातें, तो यही डिस्कशन था कि देखें, चले ये आपने बात तो बड़ी कर दी, ठीक है, लेकिन अगर वो जो आपने वो डिलीवर ना किया तो वो जो मायूसी होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। और वो जो नौजवान में मायूसी होती है ना, वो मुआशरे को कोलैप्स कर देती है, ये बड़ी खतरनाक होती है। अल्लाह बचाएगा, अल्लाह हमें होप रहती है। तो ये खुद एक वही बात है कि ये हालत हरगिज वो हालत ना रहेगी, वो चेंज चाहती है, वो खुद उसमें मौजूद होती है वो चीज। जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है हफीज भाई, और मैं आपने अच्छा नुक्ता यहाँ पर उठा दिया है। मैं यहाँ पर आप सब भाइयों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा जो मौजूद हैं और जो मेरी बात को सुन रहे हैं या सुनेंगे मेरी बात को, तो कि ये अब वक्त है कि हम इस वक्त अपनी कौम को और खुसूसन अपने नौजवानों को मायूसी में ना जाने दें बिल्कुल भी। इसलिए कि ये एक तरीका होता है पूरी कौम को तबाह करने का, कि उनकी जो तवक्कुआत हैं उसको आप बिल्कुल आसमान पे ले जाएं और फिर आसमान पे ले जाके उसको जो है ना वो बगैर सहारे के छोड़ दें, फिर आप उस पूरी तवक्कुआत को।
اور جب وہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو بڑی سخت مایوسی جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ مایوسی نوجوانوں میں پیدا ہو جائے تو وہ پوری سوسائٹی کو برباد کر سکتی ہے، پورے ملک کو، پوری قوم کو برباد کر سکتی ہے، الٹیمیٹلی پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک خطرناک اثرات جو ہے مرتب کر سکتی ہے وہ چیز. تو اس لیے یہ وقت ہے کہ جو بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے اور اپنے دین کی سمجھ دی ہوئی ہے، ان کا یہ کام ہے کہ اس وقت پوری احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان لوگوں کو کہ جو دوسرے راستے پہ چلے گئے تھے ان کو صحیح راستے کی طرف لے کر آئیں. یہ وقت نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹانٹنگ کی جائے، ان پہ طنز کیے جائیں، ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کے گندے گندے نام رکھے جائیں، ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ وقت نہیں، یہ کام تو کسی وقت بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت تو یہ کام کرنا جو ہے نا یہ زہر قاتل ہوگا پوری قوم کے لیے. یہ وقت ہے کہ اس وقت ہم محبت پھیلائیں، عزت کریں لوگوں کی، لوگوں کا احترام کریں. اپنے سے چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کا تو کرتے ہی ہیں، میں چھوٹے کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں بچیوں کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کریں، احترام کے ساتھ بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، سمجھانے کے انداز میں بات کریں، تاکہ وہ ان کی مایوسی ختم ہو اور ان کو ہم جو ہے صحیح ڈگر کے اوپر اس وقت لے کر آئیں. یہ بڑا ضروری ہے، اور یہی وہ طریقہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے نکالے گا جو اس آیت کی مصداق ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جب ہم اللہ کے طریقے کو اختیار کریں گے، اللہ کی ہدایت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے نکال لے گا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس خراب حالت میں رہنے دے گا نہیں اگر ہم خود صحیح راستہ اختیار کریں گے. میں صاحب اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کروں گا اگر اجازت ہو تو. جی کریں. دیکھیں جی، ہم نے لاسٹ بہت سی آیات پڑھی تھی، قرآن اور حکمت وہ چیزیں تھیں جی. تو بیسیکلی یہ بڑا ایک پیارا نقطہ ہے کہ گناہ نہ ہونا تو ڈراتے رہو کہ اللہ گناہ کی یہ سزا ہے، جہنم یہ ہے یہ ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو اب ڈرانا نہیں ہے. دیکھو حکمت ہوگی یہاں پہ. وہ کہے گا اگر ایک گناہ ہو گیا تو بھائی مرنا تو ویسے، یعنی ایک گناہ کی سزا بھی وہی ہے، 100 گناہ کی سزا بھی وہی ہے. اب حکمت یہ کہتی ہے کہ اب آپ نے دوسرا اسٹیپ لینا ہے. اب یہ ڈرانے والی نہیں، اب آپ نے ہوپ دلانی ہے کہ آج استغفر کی طرف. اللہ غفور رحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. نہیں کریں گے تو وہ بدک جائے گا، بھاگ جائے گا، وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا. اور یہ بڑا خطرناک ہے سوسائٹی کے لیے. یہ ٹائم ہے اس ٹائم پہ بینگ بڑو، یعنی اگر کہتے ہیں نا کہ بڑی جماعت، پرانی جماعت اور بڑی لیول کی جماعت، شعور باشعور جماعت دیکھی جائے تو اس ٹائم جماعت کا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑا رول ہے کہ وہ اون کرے نوجوانوں کو. یعنی ایون ڈیورنگ ڈسکشن ہماری دوستوں کے ساتھ چلتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اب دیکھو اب یعنی ایک ٹاؤنٹ اور ایک طنز کرنا، اب یہ ٹائم نہیں ہے. واقعی آئی ڈو ایگری وتھ یو. اب یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے حکمت والی پالیسی اپنانی چاہیے اور اون کر کے ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آخری نقطہ آج کا جو ہے وہ غیب کی باتیں بتانے کے حوالے سے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مختصر بات کہ جو ہم نے باقی قرآن عظیم میں مقامات پر غیب کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی اور ان سب کو ملا کر جب ہم یہاں پر دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو غیب کا پورا علم ہے اس کے اندر کسی نبی کو یا کسی رسول کو پورے علم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شامل کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی نبی کو جو ہے نا مکمل غیب کا علم عطا کر دے. یہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو جو ہے اس کے جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کی تحریک کے لیے، اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم غیب کے اندر سے اتنا علم غیب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں سے یہ کسی نے بھی اگر کوئی یہ سبق نکالا ہے تو وہ پورے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پورے علم غیب کے اندر کسی بھی انسان کو
چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں جو کہ خاتم الانبیاء بھی ہیں اور سب سے بہترین انسان بھی ہیں اور انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بھی ہیں اور سید الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کے سردار بھی ہیں. ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی پورا علم غیب ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا ان کے ساتھ. ان کو بھی اتنا ہی علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا جتنا کہ ان کی نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے ضرورت تھی. تو بس اس نقطے کو یہاں پر جو ہے نا ہم ڈسکشن کو روکیں گے اور اگلی نشست میں باذن اللہ تعالیٰ اسی کو کنٹینیو کریں گے، اس درخواست کے ساتھ کہ تمام بھائی جو ہے وہ جو آج ہم نے مطالعہ کیا ہے یہ بھی، اور جو اگلا ہم نے مطالعہ کرنا ہے اس کو بھی اگر آپ کو جو بھی وقت ملے تو اس میں ایک مرتبہ مطالعہ کر لیجئے. اگر ساجد بھائی یہاں موجود ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا ارحم الراحمین، جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے ملک کو تمام فتنوں سے، فساد سے محفوظ فرما. ہم سب کو یا اللہ پاک دین کی محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک مال اور جان کے ساتھ دین کی محنت کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، تمام مومنین مومنات کو اس وقت کے فتنوں سے یا اللہ پاک نجات عطا فرما اور ثابت قدم رکھ میرے مالک. اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ پاک اس بہتی ہوئی یا اللہ پاک اس فساد کے دور میں جو فتنے آ رہے ہیں مسلسل، یا اللہ پاک ان سے ہماری حفاظت فرما. پاکستان کو یا اللہ پاک صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کا جو تصور ہے اس پر گامزن فرما. ان لوگوں کو یا اللہ پاک اوپر لے کر ان لوگوں کے حق میں اختیار و اقتدار ان کو عطا فرما جو کہ میرے مالک تیرے دین کی محنت کرنے والے ہیں، تیرے دین کو سمجھنے والے ہیں اور تیرے دین پر مر مٹنے والے ہیں. اور یا اللہ پاک ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو جو کہ اس مملکت خداداد کی یا اللہ پاک اس کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اور اس کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی جدوجہد کو یا اللہ پاک ناکامی سے دوچار فرما. اور یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو دین کی محنت اور دین کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.